बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल ख़त्म होने के बाद अब मेज़ पर दोबारा बैठ चुकी है। कायदीन इस बात का फ़ैसला कर रहे हैं कि हमने आवाम को लेकर मैदान में कब उतरना है, इसकी टाइमिंग क्या होगी। अपोजिशन जमातों को एक एजेंडे पर इकट्ठा करने के लिए वफूद भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान की हिदायत थी कि फजल रहमान से बात करो, जमात इस्लामी के पास जाओ और उन्हें कायल करो कि अगर आप सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं और आवाम के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर इस निज़ाम को गिरना होगा। टेबल पर बैठे हुए लोग एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं और कायदीन जो इमरान खान को जाकर बार बार कहते थे ना कि खान साहब एक मौका दे दें, मुज़ाकरात के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। रीथिंकिंग का जी प्रोसेस दोबारा से शुरू हो चुका है और हिकमत अमली तय की जाएगी कि एहतजाज कब करना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर चैनल्स के ज़रिए ये जो सिलसिला है मुज़ाकरात का दोबारा से उनके साथ शुरू किया जाएगा, या फिर हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन बना देती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। आज रऊफ हसन साहब एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने रीथिंकिंग का लफ्ज़ कोई 5 से 6 दफ़ा इस्तेमाल किया। रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि रीथिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। रीथिंकिंग हम ये नहीं कहते कि इसके बाद हमें आप लेकर आए, हम रीथिंकिंग प्रोसेस में ये समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन के लिए जो बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतर हो वो किया जाए। ये नहीं होगा कि हम अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इस प्रोसेस में अपने आप को इंगेज करते हैं और हम उससे मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस हुकूमत को गिराएं और आप हमें मौका दें। वैसे एक बात अब आपने हमेशा याद रखनी है तहरीक इंसाफ को लेकर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेकर कि चीज़ें इस हद तक एक्सपोज हो चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान में हाउस ऑफ शरीफ हो, पाकिस्तान में बिलावल जरदारी का ख़ानदान हो, या फिर इस निज़ाम में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो आपको नज़र नहीं आते लेकिन रोज़ाना सियासी वारदात आपको डालते हुए इनकी खबरें सुनने को मिलती हैं। अब ये लोग इस हद तक एक्सपोज हो चुके कि पाकिस्तान की आवाम दोबारा से इनके बहकावे में नहीं आएगी, इनकी निशानदही होगी, इनको पकड़ा जाएगा और फिर सियासत के अंदर जिस तरह से हमने पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें, जो माजी की 2 बड़ी जमातें थी, उनका एक सियासत के अंदर हमेशा के लिए एग्जिट होते हुए देखा, अब इन तमाम ताकतों का एग्जिट ही लिखा हुआ है। और इस पूरे रीथिंकिंग प्रोसेस में आवाम इन लोगों के साथ नहीं जाएगी, चूंकि इन जमातों के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं। जैसा पाकिस्तान के पास मईशत को चलाने के लिए पैसे नहीं है ना, इसी तरह इन सियासी जमातों के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि अपनी सियासत को जिंदा रख सके। फिर ये करते क्या हैं? ये करते हैं जी कि ऐसे कवानीन लाते हैं जिसमें किसी की तौहीन कर दी जाए तो आप उस तौहीन करने वाले को आप जेल के अंदर डाल दें। ऐसे कवानीन लाए जाते हैं कि सच बोलने वालों को पकड़ा जाए। ऐसे कवानीन लाए जाएंगे कि जिसमें सच लिखने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे और फौजदारी मुकदमात होंगे। तो रीथिंकिंग का प्रोसेस इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अब ताकतों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम इस ड्रामे को ज़्यादा देर कैसे चला सकते हैं। क्या बार बार सियासी जमातों को खड़ा करके और डमी सियासी जमातें जो हैं वो बनाकर आप निज़ाम को चला सकते हैं? तो जवाब है जी कि ऐसे निज़ाम नहीं चलता, ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपका इक़्तिदार चलता है। रऊफ हसन साहब ये भी कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि रीथिंकिंग का नतीजा पॉजिटिव निकलेगा। साल 2025 इलेक्शन का साल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से सिर्फ ये आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि आपको वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तमाम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब तो खैर यौम स्याह 8 फरवरी को जवेद लतीफ़ भी कहता है कि भाई मैं मनाऊंगा, क्योंकि उन्हें भी यकीन है कि ये जो इलेक्शन था इसमें धांधली हुई और धांधली के नतीजे में एक हुकूमत हमें दे दी गई। तो ये आवाज़ सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर से नहीं आ रही, बल्कि आपको नून लीग के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे लोग जो छोड़कर चले गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन आए हुए हैं, वो भी आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि इलेक्शन करवाओ अगर इस मुल्क को तुमने बचाना है और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाओ। देखिए, इक़्तिदार तो आपका बच जाएगा कुछ अरसे के लिए, लेकिन मुल्क को कैसे बचाया जाएगा इसका एक वाहिद हल है। और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, जिन लोगों से मेरी आज तफसील के साथ बात हुई, अब इस नुक्ते पर
آئندہ کا جو لائے عمل طے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے اور 2025 میں دوبارہ الیکشن کروانا ہے۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم واپس نہیں ہوتی، یہ نظام دوبارہ سے پٹری پر نہیں چڑھے گا اور ہر گزرتا دن ہمیں بہت پیچھے لے کر جائے گا۔ اور جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، یہ 1 یا 2 دن کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ کئی دہائیوں کا نقصان ہے، جسے کور کرتے کرتے آپ کو کئی دہائیاں جو ہیں وہ مزید چاہیے ہوں گی۔ حامد رضا صاحب اس حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی اور ری تھنکنگ کا پروسیس جو تحریک انصاف میں شروع ہوا اور جو ان کی نئی اسٹریٹجی ہے۔ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کے جتنے بھی مطالبات تھے، حکومت پہلے دن سے نہیں چاہتی تھی کہ مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں، اور اب جب ہم نے مذاکرات ختم کر دیے تو اب ہماری طرف سے کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بار بار یہ سوالات کیے جا رہے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہہ دیے کہ بھائی جان اب آپ اپنا راستہ ماپیں اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ اس میز کے اوپر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تو اس بات کا بھی فیصلہ عمران خان کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے اپنے آپ کو یا نہیں کرنا۔ اگلی نشست کے اوپر انہوں نے بلایا، لیکن ہم اس نشست میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ شیخ وقاص احمد صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی اور ری تھنکنگ کے اس پروسیس میں تحریک انصاف حالات کو کیسے گیج کر رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستان کی سڑکوں پر ہوگا۔ پاکستان کے ایوانوں کے اندر آپ صرف نعرے بازی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ڈائس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں، آپ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کے نمبرز نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ایوان میں حل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس معاملے کو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہاں پر تو بھائی جان 3 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ ایک رجسٹرار جس کی سسٹم میں اگر آپ کمپیئر کریں طاقت کو، اختیارات کو اور اہمیت کو، تو کیا حیثیت ہوگی ایک رجسٹرار کی 3 سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز کے سامنے؟ اب وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں، تو پاکستان کی عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ پاکستان کا آئینی بینچ جو ہے، جس کے بارے میں اس ملک کا جو سب سے کمپیٹنٹ جج تھا جسٹس منصور، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا زور اور لگاتے ایک عدالت بھی نہیں بنا لیتے۔ جب ججز جو معتبر ججز ہیں ان کو انصاف نہیں ملے اور وہ پاکستان کے ان بیربلوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، تو سر پاکستان کی عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس ملک کے اندر توہین مریم پر کیس بن جاتا ہے، اس ملک کے اندر توہین بلاول پر آپ شیخ رشید کو اندر کرتے ہیں، اس ملک کے اندر توہین الیکشن کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے ان تمام دوستوں کو اٹھا کر آپ اندر پھینکتے ہیں، ان کے خلاف کیسز چلائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کیا پاکستان کی عوام کی توہین کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی کیس بنے گا؟ پاکستان کی عوام کو ووٹ کے نام پر لوٹا جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو ووٹ کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو روٹی کے نام پر ایک نیا وعدہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو بلوں کی صورت میں آپ ایک نیا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، پاکستان کی عوام کے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر ان کا استحصال ہوتا ہے، بچے صرف حکمرانوں کے اور پاکستان کی عوام کے بچوں کی جو توہین ہوتی ہے، کیا اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بھی ہوگا جو عام آدمی کی توہین کے اوپر حرکت میں آئے؟ یہاں پر خبر لگی تھی پاکستان کے اخباروں کے اندر اور ٹیلی ویژن پر چلی، ہائی لائٹس آئی کہ جناب مریم کی توہین کرنے کے اوپر پاک پتن سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، واٹس ایپ کے اندر کچھ باتیں اس نے ایسی کی، ایڈمن کو بھی آپ نے اٹھا لیا، لیکن جو جھوٹے وعدے آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، آج بھی اس ملک کے اندر عام آدمی کا پورا نہیں ہوتا۔ اس نعرے کو بنانے والوں کے خلاف بھی کوئی توہین کا کوئی کیس بنے گا؟ کیا وہ لوگ جو قبروں میں چلے گئے یہ نعرہ دے کر، کیا آپ ان لوگوں کو بھی قبروں سے نکال کر ان کا احتساب کریں گے؟ جو لوگ دن کی روشنی میں ووٹ دیتے ہیں پیکا ایکٹ کو اور بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب اب تو یہ بہتر ہو گیا، سزا جو ہے وہ 3 سال کی ہے، 20 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، لیکن اب یہ تھوڑا بہتر ہو گیا، اور یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، جو عوام کے نام پر سیاست کرتے ہیں، اپنی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے خلاف عام آدمی کی جس طرح سے توہین کی جاتی ہے، کیا کوئی کبھی کیس بنے گا؟ اس ملک کے اندر جس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے نا، آپ اس کے خلاف اب کیس بنائیں گے کہ جناب دیکھیں اس نے نظام کی توہین کر دی، اور بہت جلدی قانون یہ بھی آئے گا کہ نظام کی توہین کرنے والوں کے خلاف بھی کیس چلایا جائے۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ تمام باتیں تو مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھی، لاٹھی چلتی تھی، لوگوں کو مارا جاتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ یہ نعرہ نہ لگا سکیں
کہ آپ کو گھر جانا پڑے گا. سڑکوں پر مشرف کے خلاف نعرے لگے, مہنگائی کا جن جس طرح سے ناچ رہا تھا اس وقت, اس کے نعرے بنا کر مشرف کی حکومت کو گرایا گیا. لیکن کبھی کوئی کیس اس طرح سے نہیں بنا کہ آج کہا جائے کہ جناب اب تنقید نہیں کر سکتے. آپ تنقید کریں, آپ تنقید کھل کر کریں, اور آپ کے اوپر کیس بھی کھل کر ہی بنائیں گے. اور پاکستان کے اندر یہ معاملات جو ہیں اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, جب کسی کے پاس کنٹرول نہیں رہتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے. اور جب کسی کے پاس حکومت چلانے کا استحقاق نہ ہو تو وہ اپنی بے بسی میں کیا کرتا ہے, وہ اپنی توہین, اس پہ جب تنقید ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی توہین کنسیڈر کرتا ہے. اور شیخ وقاص اکرم سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں. ان تمام آوازوں کو متحد کرنے کے حوالے سے انہوں نے بھی ایک اپنی آواز بلند کی, اور تحریک انصاف ان تمام آوازوں کو اکٹھا کر کے میدان میں آئے گی. ایک نئی سٹرگل کا آغاز ہوگا اس نظام کے خلاف, اور جو عوام کی توہین کرتے رہے ہیں اب ان کے خلاف بھی یہ موومنٹ جو ہے وہ چلے گی. کمیشن بنانے کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کمیشن بنانا ہے بنائیں, لیکن اب آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ ہم جاری نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے کمیشن بنا لیا تو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جہاں پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی رہی, دوسری طرف سے عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ مسلسل تنقید کرتے رہے کہ رکو, ٹھہرو, بات تو سنو, ہم کمیٹی بنانے کی بات کرتے ہیں. اور پھر لوگوں نے یہ تمام اپنے اسٹیٹمنٹس کے اندر چیزیں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلیم کیا ہے کہ اگر یہ رک جاتے تو ہم جوڈیشل کمیشن تو نہیں, کم از کم ہم کمیٹی بنانے کی جو ہے وہ آفر کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. لیکن اس کمیٹی کے اندر کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمران خان کے خلاف جو زمان پاک میں جو کچھ ہوا ایک اپنی رپورٹ بنائی, کمیٹی بنا دی جاتی ہے پولیس کی, وہ کمیٹی ہوگی. وہ لوگ جنہوں نے احاطہ عدالت سے عمران خان کو اٹھایا وہ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس ملک کے اندر, لیکن نظام انصاف جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا. اور وہ شخص جس نے یہ سب کچھ کیا یقیناً اسے جیل میں پروٹوکول مل رہا ہوگا. کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی تو وہ پولیس کسٹڈی کے اندر بہت اطمینان کے ساتھ جیل سے آتا ہے, عدالت میں اس کی پیشی ہوتی ہے اور اس کو لے کر چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس نے جو کام کیا وہ عمران خان کی زندگی کو ختم کرنے کا کام تھا. اور شاید یہ کچھ لوگوں کو بہت ہی قبول ہوگا اور ان کا پسندیدہ یہ کام تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ ذات بہت بڑی ہے. اسد کیسر صاحب نے جی کچھ گفتگو کی ہے اس حوالے سے. اسد کیسر کا اب رول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے اور انہیں آن بورڈ لینے کے حوالے سے کچھ پیغام رسانی ان کی طرف سے بھی کی گئی. اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو پہلے جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کے بعد ہم اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کریں گے اور پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. یہ مارشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا, یہ 2 قدم مارشاء اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے. اب قوم کو چاہیے کہ اس لا قانونیت سے نکل کر باہر آئے. یہ آپ کو محکوم بنا رہے ہیں, صرف بنا نہیں رہے, ہم محکوم ہیں اور پچھلے 77 برسوں سے ہیں. نعرہ آپ نے شاید آج لگایا اور پاکستان کی عوام کو جگانے کی آپ کوشش کریں, یہ عوام جاگ چکی ہے. اب صرف صحیح وقت کا انتظار ہے اور ٹائمنگ. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کی جماعت نے کرنا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے موبلائز کیا جائے اور ہدف کیا ہوگا, اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کو اندر سے کمزور کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے. خان صاحب نے اب تو وہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہیں میرے کیسز میں یہ پیش نہیں ہوں گے اور عدالت نہیں آ سکتے. تو شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو ان کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے, جو اپرچونٹی کی ہمیشہ تلاش میں رہے. اور یہ اپرچونٹی خان صاحب نے ان سے واپس لے لی ہے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میرا کیس شیر افضل مروت کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ اس کیس کا کیا کرے گا. تو ویورز, عمران خان کو رپورٹ دی جاتی ہے تفصیل کے ساتھ, ہر لیول پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ کون باہر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان تک خبر نہیں پہنچتی اور خاندان کے لوگ انہیں نہیں بتاتے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمکو کی جنت میں رہتا ہے. جو کچھ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا اور اس فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ عمران خان نے جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کے مطابق ان کی نمائندگی کون کرے گا, یہ ایک آئی اوپنر ہوگی شیر افضل مروت کے لیے. اور شیر افضل مروت کو میرا خیال ہے کہ اب اپنے ان تمام جو انہوں نے سیاسی غلطیاں کی اس کی معافی مانگنی چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر وہ سنسیئر ہیں تو کھل کر سنسیئرٹی شو کریں. یہ بار بار کہنا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں, خان صاحب نے آپ کو اپنے کیسز سے الگ کر دیا ہے, تو قوم کو جھوٹ بول کر یا پھر 15 دن کے لیے جو بائیکاٹ کا آپ نے اعلان کیا ہے اس سے آپ کی ہمدردیوں میں اضافہ نہیں ہوگا.
मोहम्मद अली सैफ साहब जी जमात इस्लामी, बैरिस्टर सैफ जो हैं वो पहुंचे हैं और मोहम्मद अली दुरानी भी उनके साथ थे। और अब सेक्रेटरी इत्तलात अमीरुल अज़ीम जो हैं बहुत ही देर से ये पाकिस्तान जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक हैं, इनकी मुलाकात हुई और इमरान खान का पैगाम मोहम्मद अली दुरानी ने पहुंचाया। और जमात इस्लामी अगर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होती है तो ऑब्वियसली जी एक स्ट्रीट पावर कराची के अंदर भी इनकी है, लाहौर में भी ऑब्वियसली, और फिर इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी जमात इस्लामी मौजूद है, अगर महंगाई मार्च किया जाता है उसमें भी जमात इस्लामी का एक बेहतरीन किरदार होगा। फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएंगे, और फिर हुकूमत जो कुछ अर्सा पहले, जब आपको याद होगा कि लियाकत बाग के अंदर इन्होंने धरना दिया, तो उस वक्त भी जमात इस्लामी के साथ जो अता तारड़ साहब हैं वो गए, उन्होंने बात की, और वहाँ शुएब शाहीन साहब तकरीर कर रहे थे तो पुलिस पहुँच जाती है। तो जमात इस्लामी को हुकूमत ने कहीं ना कहीं इनके जो रवाबित थे वो बाकी जमातों से, अपोजिशन जमातों से बेहतर हैं। फजल रहमान साहब के तो खैर ये बहुत इज्जत करते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक जमात भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाती है तो इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पूरी मूवमेंट को। जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं उन्हें खुलकर तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वो बात करनी चाहिए, और सिर्फ ये कहना कि जेल से बैठकर आप इसराइल के हवाले से बात करें, इससे काम नहीं चलेगा। देखें खान साहब का दिल कितना बड़ा है। फजल रहमान जिन्होंने इमरान खान की जमात को, आज भी उनकी हुकूमत जो केपी के अंदर है इसके ऊपर तनकीद की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि आप इनसे बात करें। और जमात इस्लामी जो इमरान खान पे डायरेक्ट उनकी ज़ात पर हमला करती है जमात, उससे इमरान खान ने कहा कि जाओ जाकर बात करो। तो इमरान खान का दिल कितना बड़ा है, जेल में बैठकर उनकी ये हिकमत अमली से आपको पता चलेगा। व्यूअर्स, एक खबर मैं आपको ये भी दे दूं कि जुनैद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इनको चेयरमैन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, और चेयरमैन पैक का बाकायदा चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। अब इनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बताया जाता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, और शेख वकास अकरम के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद ये उन्हें ओहदा दे दिया जाएगा। लेकिन जुनैद अकबर का आना, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सीनियर लोगों की मौजूदगी में मुझे ये ओहदा मिला, इमरान खान का हुक्म था जो मैंने इस ओहदे को कबूल किया, लेकिन शेख वकास अकरम भी बेहतरीन ऑप्शन है और मुझे कोई शक नहीं है कि वो मेरे से बेहतर काम कर सकते हैं। सीनियर्स की मौजूदगी में मैं कोशिश करूँगा कि उनकी रहनुमाई दूँ। अब ये जो पैक है ये करता क्या है, एक बात आपने याद रखनी है कि इस ओहदे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप हुकूमती महकमों के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर नज़र रख सकते हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है। इस ओहदे के ज़रिए तहरीक इंसाफ तमाम वजारतों में होने वाले घपलों पर नज़र रखेगी, रिपोर्ट्स मंगवा सकती है, तफसील से बात होगी, और फिर आपको इसका जवाब भी देना पड़ता है। और तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है इससे मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है जी, उस करप्शन को बेनकाब करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, और ये ना हो कि ये सिर्फ ओहदा देने के बाद खामोशी छा जाए। और देखना ये होगा कि जो जुनैद अकबर साहब आए हैं, चूँकि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मार खाई और इन्हें भी ज़ेर ताब जो है रखा गया, तो अब जिस तरह से इमरान खान ने इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, अब ये इस ओहदे की कितनी लाज रखते हैं। मैं भी आपको ना एक ख़बर ये भी दूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की वजह से हमारी पहचान है, हम कहीं भी जाते हैं, बेशक हम बरतानवी शहरियत रखते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं बल्कि ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तान ने जो हमें पहचान दी है वो शायद हमें कोई और मुल्क नहीं दे सकता। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो फ़ायदा है वो पूरी कौम का फ़ायदा है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने एक इंतहाई अहम पहलू जो है वो सऊदी अरब के हवाले से इसको हाईलाइट किया, और वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 बिलियन की डॉलर की इन्वेस्टमेंट का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि सऊदी अरब जा रहा है अमेरिका में, और अमेरिका सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी बन गया है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी तरफ भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करने जा रहा है। उज़्बेकिस्तान के अंदर 12 बिलियन डॉलर की मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? हमने रिकोडिक के हवाले से कुछ इनको ऑफ़र किया, और मैं आपको याद होगा मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बड़ी तफसील के साथ वीडियोस की कि सऊदी अरब से जब भी हम पैसा मांगने जाते हैं अब, तो हमें कतर हो, सऊदी अरब हो या बाकी मिडल ईस्ट जहाँ जहाँ भी हमने पैसा मांगा, कर्जा मांगा, कशकोल लेकर इनके सामने पेश हुए,
اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم خود کہہ چکا ہے کہ ہمیں خود شرم آتی ہے کہ یار یہ مانگنے آ گئے، یہ الفاظ ان کے تھے۔ تو سعودی عرب نے کہا کہ یار تم پیسے واپس نہیں کرتے، کبھی تیل مانگ لیتے ہو، کبھی پیسے لے کر مکر جاتے ہو کہ ہم نہیں دے رہے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ اپرچونٹیز کریٹ کرو۔ اور یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب کی جو پریزیڈنٹ قیادت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سعودی عرب پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے حالات دیکھ لیے ہوں گے، اور وہ سرمایہ کاری صرف یہ جو ریلیجس آپ کا ٹورزم ہے اس سے پیسہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ بہت ساری اصلاحات لے کر آئے، ماڈرن قسم کی اصلاحات لے کر آئے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے الگ معاملہ ہے۔ تو سعودی عرب کی قیادت دنیا کے اندر اپرچونٹیز کی تلاش میں باہر نکل رہی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ برادر ملک، ہمارے دوست، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان کے اندر کیوں ہم سرمایہ کاری کو سیکیور نہیں کر سکے؟ امریکہ $600 بلین کی انویسٹمنٹ، چلیں امریکہ، سب لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، وائی انڈیا؟ سعودی عرب کو تو انڈیا کے ساتھ ایک طرح سے آمنے سامنے ہونا چاہیے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے کبھی نہیں رہے، لیکن اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت زبردست ہیں۔ تو پاکستان تو دوست تھا، تو پاکستان کے اندر یہ سیکیورٹی کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی فائنینشیل قسم کی، اور انویسٹمنٹ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہماری بیوروکریسی، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی حکومت، یہ ان کے ایجنڈے میں کبھی شامل ہی نہیں تھی۔ ہم 10 دفعہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جہاز کو اڑائیں اور سعودی عرب جا کے لینڈ کریں اور ملاقاتیں کریں، اور ہم کیوں ہی ملاقاتیں کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے کہ یار عمران خان نو روک لو کسی طرح، تے جو آپ کی ریلیشننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ، آپ اس کو جو ہے ذرا پلیز ذرا دیکھیں، بات چیت کریں اور روکیں۔ یہ عمران خان پاکستان کے حق میں نہیں، آپ کے ہمارے تعلقات خراب کرے گا، اگر وہ آ گیا تو پھر سمجھیں کہ سب کچھ فارغ ہو جائے۔ یہی ہوا نا، یہی خبریں لانچ ہوئی۔ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور سعودی عرب کی تو کم از کم انویسٹمنٹ آپ کھینچ کر لے کر آتے ہیں۔ ایک اچھی خبر بھی ہے، ہم نے بنگلہ دیش میں اپنی برآمدات بڑھا دی ہیں، چلیں کریڈٹ جو ہے وہ کسی حد تک تو ہمیں دینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جی ایک بار پھر ناراض ہو گئی ہے، اور اس دفعہ ناراض ایسے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ایگزیکٹو، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس میں سارے لوگ ہیں، تمام بڑے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے اندر، یہ بڑا ایک لطیفہ انہوں نے آج سنایا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک سازش کے تحت ہمیں ختم کیا جا رہا ہے۔ اب بھائی آپ پنجاب میں تھے کب؟ گیلانی خاندان کی 2-3 سیٹیں ہیں، اور وہ کیسے وہ جیتے؟ پوری دنیا نے دیکھا وہ جو ٹریلر چلا تھا کہ دھاندلی کیسے کرنی ہے، تو یہ دھاندلی ہی کی آپ کو ایک ایکسٹینشن نظر آئے گی۔ آپ پنجاب میں اور ہیں کہاں؟ آپ پنجاب میں کہیں نہیں ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ ایک سازش کے تحت، الفاظ کیا تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ پنجاب میں ایک پوری سازش کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ سر آپ کبھی بھی طاقتور تھے ہی نہیں پنجاب کے اندر۔ یہ پنجاب کیا پورا پاکستان صرف عمران خان کا ہے، صرف آنکھیں کھول کر یہ بیانیے بناتے ہیں نا۔ بیانیہ آپ جیسے مرضی بنائیں، ضروری نہیں ہے۔ میں تو اس بیانی کو، اس جملے کو بیانیہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ لطیفہ ہے جو آج ہمیں گورنر پنجاب نے سنایا۔ پھر ایک اور بات جو ان سے کی گئی بلاول زرداری صاحب سے، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اس حکومت کے پاس 2/3 والی اکثریت نہیں ہے، لیکن فیصلے یہ ایسے کرتی ہے جس طرح سب کچھ انہیں کا ہے۔ کیونکہ مسئلہ ان کو یہ تھا، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ کیوں چیخ رہے ہیں۔ سندھ کے اندر جو دریا سندھ ہے وہاں سے نہریں نکالنے کا کام جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ رک جائے، اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ چونکہ آس پاس ان کے وڈیروں کی زمینیں ہیں۔ وہ لوگ جو آصف علی زرداری یا سندھ کے اندر برسہ برس سے اپنی حکومت اور اقتدار بنا کر بیٹھے ہوئے، اپنی ایک ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان جاگیرداروں کی زمینیں ہیں۔ تو جہاں جہاں سے وہ دریا گزرتا ہے دونوں طرف ان کی زمینیں، اور اگر پانی جو ہے وہ نکال کر کہیں اور آپ لے کر جائیں گے تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ تو اس بنیاد کے اوپر یہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو سٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دریا سندھ سے نہریں نکالنا سندھ میں آگ لگانے کے مترادف ہے۔ تو اگر دریا سندھ میں سے جو نہریں نکالی جائیں گی پنجاب میں، پانی روک لیا جائے گا تو obviously وہ پانی آگے نہیں جائے گا، تو متاثر وہ علاقے ہوں گے جو ان کے کنٹرول میں ہیں یا ان کی زمینیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی۔ کیا کبھی انہوں نے توہین عوام کے اوپر ایسی کمیٹیز بلائی؟ کبھی نہیں بلائی۔ بلاول کو تقریب کی دعوت نہیں ملی، یہ بھی ان سے سوال کیا گیا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ان کی امریکہ صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں ملی تھی۔
بلاول کو ٹرمپ کے دعوت نامے کی فیک نیوز کس رپورٹر نے دی؟ اب پوچھو نا، جس چینل کے رپورٹر نے، اور بڑا وہ زبردست قسم کا تجزیہ نگار بنتا ہے، اسے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ خبر دی کس کے کہنے پر دی، اور وہ آج بھی خبر لگی ہوئی ہے، پوچھیں اس سے جا کر، اور کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ تو بلاول نے اس کا جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں گئے، دعوت نہیں ملی اور خبر کیسے چلی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ میڈیا سے ہیں، آپ نے خبر دی تو اس کا جواب آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ تو سر ہوگا کیا؟ پک اینڈ چوز، جو پسند نہیں ہے، جس کا بولنا پسند نہیں، جس کی شکل پسند نہیں، جس کے ساتھ آپ کو کوئی معاملہ سیٹ کرنا ہے، آپ اس کو اٹھا کر اس کیس کے ذریعے، یعنی اس نئے قانون کے ذریعے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس بنائیں گے، اور یہ پاکستان کے اندر ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جسٹس ہیں جی شمس محمود مرزا صاحب، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور ریفرنس وفاقی حکومت کے وکیل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا نے دائر کیا۔ اب یہ بتاتے ہی ہیں کہ جناب ایک کیس ہے، اور اس کیس کے اندر حکم امتناعی جاری کیا، انہوں نے ٹیکس وصولی کا معاملہ تھا سرکار کا، نجی پیٹرولیم کمپنی کا، اور 7 سال ہو گئے، اور یہ جو سٹے ہے اس کو ویکیٹ نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ نہیں رہے، حکم امتناعی جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے پچھلے 7 سالوں سے، یہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اصل وجہ انہوں نے تو اور بتائی، لیکن مین جو اس کی ریزننگ ہے وہ کیا ہے؟ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں لارجر بینچ عمران خان کی نااہلی کے خلاف کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے بھی آپ نے ایسی خبریں سنی، اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اب بتایا جاتا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں تھیں، اسے 27 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں خصوصی سیکیورٹی انتظامات کے تحت جو ہے وہ سنا جائے گا۔ اسپیشل پاسز جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو، اور صرف وہ لوگ ہی آئیں جن کا اس کیس سے تعلق ہے یا پھر جو اس کی کوریج چاہتے ہیں، تو باقی لوگوں کو باہر روک لیا جائے گا۔ یعنی اب انصاف ہوتا ہوا ہی نظر بھی نہیں آئے گا۔ انصاف تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن انصاف جہاں پر وہ کر رہے ہوں گے اسے بھی دنیا کی نظروں سے چھپا کر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر یہ انصاف کریں گے، اور جہاں پر صرف من پسند لوگوں کو پاسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی، لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا جو دوسرا چینل ہے عرفان ہاشمی ٹاکس، اس کو جا کر پلیز سبسکرائب کریں، اور یہ جو ہمارا واچ ٹائم ہے یہ جلد سے جلد پورا ہو، اور ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو شروع کر سکیں آپ کے تعاون سے۔ آپ جتنی دیر ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اتنی جلدی یہ مونیٹائزیشن جو ہے ہماری پوری ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے جو ہم نے پلیجز لیے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد سے، وہ آپ کا چینل ہے جی، یہ بھی آپ کا چینل ہے، آپ اسے کامیاب بنا دیں، آپ اسے زیرو کر دیں، یا آپ اسے جو ہے وہ آگے لے کر چلے جائیں۔ دس از انٹائرلی ان یور ہینڈ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک مقصد ہے، اور وہ ضرور انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میں ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک بھی دے رہا ہوں۔ بعض دوستوں نے کہا جی کہ لنک نہیں ہے، تو آپ ڈسکرپشن کے اندر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات دوستو، ہم تاریخ لکھنا بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ دن میں اگر 3 ویڈیوز ہم کر رہے ہیں نا، تو اگر ایک ہی تاریخ ہم نے 3 دفعہ لکھی، تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ وہ کس طرح سے ایک ریپیٹیشن آ جائے گی۔ تو اس لیے ہم تاریخ نہیں لکھتے، میں منع کرتا ہوں کہ یار تاریخ نہ لکھو۔ اس کا ایک حل ہے، جہاں پہ ویوز ہوتے ہیں نا اس کے بالکل ساتھ تاریخ آ رہی ہوتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہ دھوکہ ہے، سر یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کی آسانی کے لیے۔ اگر ایک تاریخ یعنی 24 جنوری 3 دفعہ اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ اوبیسلی سوچیں گے کہ یار یہ بھی تو ہم نے وہاں بھی کنفیوژن ہے۔ تو اس تناظر میں یہ حکمت عملی اپنائی گئی، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ساتھ ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے پہلے یہ ویڈیو آئی، اور اس کے ساتھ بالکل ساتھ نہ تاریخ آ رہی ہے، آپ اس کو کلک کر کے اپنے فون کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔